आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस नाम मुबारक की तौसीफ़ सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो नाम नबी है शाफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ी हैं, यानी अल्लाह के हुक्म से शिफा देने वाले और क़यामत के दिन उम्मत की शफात फरमाने वाले हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, सूरतुल इसरा आयत नंबर 82, और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। ये शिफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को मिली, क्योंकि आप ही कुरान के अमली नमूना हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद को उम्मत के लिए एक वाज़े नसीहत करने वाले, हज़रत इब्राहीम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत के तौर पर बयान फरमाते हैं, जिसमें शफात की बशारत भी शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों की अमराज, वसवसे और गुमराहियों को ख़त्म करके इन्हें नूरे हिदायत अता फरमाते हैं। आपकी तालीमात वो दवा हैं जो इंसान की रूह को तक़वियत देती हैं और इसे सीधे रास्ते पर गामज़न करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़े पर अल्लाह के हुक्म से बीमारों के लिए दुआ फरमाई और वो मौजज़ाना तौर पर सेहतयाब भी हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े शाफ़ी हैं। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन तमाम अंबिया और रसूल अपनी शफात से माजरत करेंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर शफात फरमाएंगे और उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाफ़ी होने का एक बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या ग़ज़वा खैबर के मौके पर पेश आया, जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के हुक्म से आपके दस्ते मुबारक से शिफा मिली। जब खैबर का किला फतह करने का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता करेगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी में ये हदीस मुबारक 3701 नंबर पर दर्ज है। अगले दिन सब लोग मुंतज़िर थे कि ये सादत किसे नसीब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखें शदीद दर्द में मुब्तला हैं, वो देख नहीं पा रहे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुला कर लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखों पर लगाया और दुआ फरमाई। आपके हुक्म से फ़ौरन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखें बिल्कुल ठीक हो गईं, जैसे कभी कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें झंडा अता फरमाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खैबर का किला फ़तह कर लिया। इसी तरह एक बार हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा अबू उमैर बहुत बीमार हो गया। वो शदीद बुखार में मुब्तला था और हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि सबको इसकी मौत का ख़दशा होने लगा। हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबी इलाके में तशरीफ़ लाए हैं, तो वो फ़ौरन अपने बेटे को लेकर आपके पास पहुंच गईं। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मेरा बेटा है जो शदीद बीमार है, आप इसके लिए दुआ फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी नज़र से इस बच्चे को देखा, फिर शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा और इसके लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक भी रखा। अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन इस बच्चे को शिफा मिल गई और वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया और खेलने लगा।
اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل خانہ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفا بخش دعا اور برکات کے گواہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی دعا سے بلکہ اپنے لمس اور محبت سے بھی اہل بیت کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹوں کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کو اپنے سینے سے لگایا، پھر ان کے جسموں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور یہ دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، اے تمام لوگوں کے رب، ان کی تکلیف دور فرما دے، ان کو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو باقی نہ رہنے دے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 5743 نمبر پر درج ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صحتیاب ہو گئے۔ حضرت زینب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھیں، ان کا بیٹا علی ابن العاص ایک بار شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیجی کہ میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے، آپ تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لے گئے، بچے کو گود میں لیا، اس کے لیے دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں میں بچہ صحت مند ہو گیا اور کھیلنے لگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، برکت اور شفا دینے کی فضیلت کو نہ صرف گہری محبت اور عقیدت سے سمجھتے تھے بلکہ اس پر کامل یقین رکھتے تھے۔ ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمس، دعا، لعاب دہن، پانی میں برکت دینے اور یہاں تک کہ آپ کے لباس سے بھی شفا حاصل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں زخمی ہو گئے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ شدید تکلیف میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی ٹانگ پر مسح فرمایا اور لعاب دہن لگایا۔ فوراً حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، جیسے کبھی زخمی ہی نہ ہوئی ہو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 4075 نمبر پر درج ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی بھی بابرکت ہے، چنانچہ وہ آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اسے بیماروں پر چھڑکتے یا تبرک کے طور پر رکھتے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر نکلے تو صحابہ اکرام اس کی طرف لپکے اور اسے اپنے جسم پر لگانے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس اور برکت اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمامے یعنی پگڑی کے ٹکڑے کو بطور برکت رکھتے تھے۔ وہ اسے جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے اور فرماتے، جب بھی میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں اللہ مجھے دشمنوں پر فتح دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کو باعث برکت اور ذریعہ شفا سمجھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار شدید بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے اور 3 مرتبہ ان کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی۔
اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ 1628 نمبر پر درج ہے۔ اہل تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شافی کو روحانی، جسمانی اور باطنی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ صوفیہ اکرام اس نام کی برکت اور فیوز کو اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے استعمال کرتے رہے ہیں، جن میں ذکر، دعا اور شفا کے لیے مخصوص روحانی وظائف شامل ہیں۔ صوفیہ اکرام کا ماننا ہے کہ اللہ ہی حقیقی شفا دینے والا ہے، لیکن اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ ان کے ہاتھ، دعا، نظر کرم اور یہاں تک کہ ان کے آثار سے بھی شفا ملتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی باطنی مرض میں مبتلا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی مدد طلب کرے، کیونکہ آپ اللہ کے اذن سے شافی ہیں۔ حسد، تکبر، غصہ اور دیگر روحانی امراض کے علاج کے لیے صوفیہ یا شافی کا ذکر تنہائی میں کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس نے اخلاص کے ساتھ یا شافی کا ذکر کیا، اس کے دل کی بیماریاں بھی ختم ہو گئیں اور جسمانی تکالیف بھی۔ اہل تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار، تبرکات کی بہت اہمیت ہے۔ کئی صوفی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص آپ کی نالین مبارک، منہ مبارک یا کسی اور تبرک کو محبت سے دیکھے، وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو محبت سے دیکھا جائے تو اللہ کے حکم سے روحانی اور جسمانی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ اہل تصوف کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شدید بیماری یا مشکل میں مبتلا ہو اور خلوص دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرے تو بعض اوقات خواب میں آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور اسی خواب کے بعد بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے کئی ایسی مثالیں اپنی کتب میں بیان کی ہیں، جہاں لوگ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شفا پا گئے۔ کئی اولیاء اکرام اسم شافی کی برکات سے لوگوں کو بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک شخص پر دم کیا جو کئی سالوں سے فالج زدہ تھا، وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر کئی بیمار لوگ یا شافی پڑھ کر دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے صحت یاب ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ کے پاس ایک بیمار آیا، آپ نے صرف یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہو جاؤ، وہاں سے ہر بیماری کا علاج ملے گا۔ وہ شخص مدینہ گیا اور روضہ مبارک پر دعا کی تو صحت یاب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام آج بھی اپنے عقیدت مندوں کو یا شافی کا ذکر، درود شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توسل کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے شفا کا ذریعہ ہیں۔ یہ واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شافی بنایا ہے۔ آپ کا لمس، آپ کا لعاب دہن، آپ کی دعا اور آپ کی محبت اللہ کے حکم سے بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے بلکہ دلوں کے زخموں اور روحانی امراض کے لیے بھی شفا تھی۔ آپ کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہیں اور آپ کی شفاعت قیامت کے دن تمام امت کے لیے سب سے بڑی شفا ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔